अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। एक और जुम्मा और एक और इंतहाई अहम अदालती फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी और इससे पहले ये पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि तमाम जो रिजर्व सीट्स हैं, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पहले पेशावर हाई कोर्ट गई थी, उन्होंने कहा था कि उनको ये नहीं मिल सकती रिजर्व सीट्स, और जो दीगर हुकूमती पार्टी हैं जो अपने अपने क्लेम के लिए पहुंची थी इत्तेहादी कि जी हमें दे दी जाए, उनमें ये बांट दी गई थी। और उसके बाद ये अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में और आज उसका फैसला आया और लार्जर बेंच ने, बल्कि फुल बेंच ने ये फैसला सुना, ये केस सुना और आज फैसला आया 8-5 के तनासुब से। अक्सरियत जजेस का ये फैसला था कि ये जो सीट्स हैं रिजर्व सीट जो है वो पीटीआई उसकी असल हकदार है और पीटीआई को देनी चाहिए। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ पर भी शामिल हुई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह भी कहा कि मेरा जो पुराना वाला फैसला था जिसमें बताया गया था कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं रह सकता या बल्ले का निशान पीटीआई से छिन गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की हमारे उस फैसले की, और इसको तमाम के तमाम 13 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार दिया कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है वो गलत था और इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन सही नहीं थी। तमाम 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा, उसमें यह था कि जी 39 जो अरकान असेंबली हैं जो कि पीटीआई के टिकट पर ना सही लेकिन उनके जो फॉर्म्स थे उसके ऊपर पीटीआई का एज अ पार्टी उसका नाम दर्ज था, उनको उसके मुताबिक 39 अरकान असेंबली को पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए और वो पीटीआई के बैनर अंडर दी बैनर ऑफ पीटीआई वो अपने आप को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो दीगर जजेस इस बात पे मुत्तफिक थे कि तमाम के तमाम यानी 41 दीगर भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 41 दीगर हैं जिन्होंने फॉर्म पे शायद पीटीआई नहीं था लेकिन चूंकि वो पीटीआई थी, उनके पास अब 15 दिन का टाइम है कि वो भी अपनी डिक्लेरेशन दें कि हम भी पीटीआई के कैंडिडेट थे और पीटीआई के टिकट पर ना सही लेकिन पीटीआई के हिमायती थे और उन्हीं के नाम से हम इलेक्शन में आए हैं। यूँ पीटीआई बज़ाहिर फिलहाल आज के फैसले के मुताबिक दोबारा से पार्लिमानी जमात यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स कहलाते थे उनको दोबारा से पीटीआई की अम्ब्रेला हासिल हो गई है। लेकिन क्या ये मामला इतना ही आसान है और ये 15 दिन में क्या कुछ हो जाएगा, क्या ये पीटीआई के लिए भी इतना ही आसान है, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो हमारे वजीर कानून हैं आज़म नसीर तारड़ साहब, उन्होंने जो रिएक्शन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, देखते हैं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन जो बादियों नजर में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरखास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। वो कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है अभी तक मैं ये भी समझने से कासर हूँ। 184 में भी काम है, अब 184 के अलावा 187 एक रह जाती है, लेकिन उसमें भी हमारी अदालत उज़्मा ने खुद हमें कहा कि वो इस तरह के हालात में 187 भी एक्सरसाइज नहीं की जाती। अभी तक वफाकी हुकूमत के तमाम फैसले काबीना में होते हैं और मेरे पास ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है कि मैं काबीना के इजलास के बगैर ये कहूँ कि जी हाँ इस पे नजरसानी होगी या होनी चाहिए। वज़ीर कानून बावर करा रहे हैं और बता रहे हैं कि चूंकि तमाम फैसले जो होते हैं हुकूमती फैसले वो वफाकी काबीना में होते हैं, उसमें ये बात जाएगी कि इंट्रा अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील में जाना है, नजरसानी में जाना है या नहीं जाना है। जो इस वक्त चेयरमैन है गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी उस पर एक रिबटल दिया है, वो भी सुनते हैं। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते हैं हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सुनते हैं वो क्या कह रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने जाती मुफादात के लिए, उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6
लगना चाहिए। बेसिकली उस इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत की। लेकिन ये मामला देखा जाए तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की, पीटीआई ने भी की, इंटरप्रिटेशन भी सेम थी। अगर ऐसा नहीं था तो वो दोबारा यकीनन अदालत आलिया का रुख करती। बहरहाल जो दीगर हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज हैं उनके भी अपने अपने रिएक्शन आए। शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क्या कह रहे थे वो देखते हैं। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। जाती पसंद नापसंद हो सकती है किसी शख्स के लिए, किसी को आप लाडला बना के पेश कर सकते हो, लेकिन क्या उसके लिए आप कानून की किताबों को छोड़ देंगे? तो मैं कह रहा हूं देयर इज अ लिटरली एक बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है जिसको आईनी और कानूनी माहिरीन इसको बता सकते हैं। बड़ी हैरत होती है जब उन जमातों से ये सुनते हैं कि आइन की बात सुनते हैं और कानून की बात सुनते हैं और आइन की वो बात करते हैं जो कि इलेक्शन ही नहीं करा सके और इलेक्शन की डेट को वो आगे बढ़ाते रहे, यानी आइन को उन्होंने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन आज उनको आइन दोबारा से याद आ रहा है। मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम क्यों पीछे रहती, उसने भी अपना हिस्सा डाला, देख लीजिए। ये फैसला यकीनन कहीं से भी आइन और कानून की रूह से ये सही फैसला नहीं है। मैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और उसके लोगों के हवाले से, इस मुल्क की रियासत के हवाले से और पेचीदगियां एमक्यूएम पाकिस्तान देख रही है। तो कुछ शॉर्ट इस फैसले के खिलाफ जो है वो रिव्यू में जाना चाहिए और जाएंगे भी। ये बात फिर आइन और कानून की बात कर रहे हैं और ये वो कर रहे हैं जो हमें बताते थे कि आइन की हैसियत कुछ नहीं है, जब इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं है तो नहीं होंगे इलेक्शन। बट एनीवेज समझ से ये भी बालातर है कि इसमें जमहूरियत को क्या नुकसान है, इसमें पेचीदियाँ क्या हैं, इसमें आइनी बहरान क्या है, ये मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान क्यों है। प्रोग्राम में ये ज़रूर जानेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट आया और उन्होंने इस फैसले को कबूल भी किया। सुनते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकराती माहौल तश्कील देने में मददगार साबित हो। जहाँ तक नजरसानी अपील का ताल्लुक है, जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दाहिर नहीं करेगी। ताहम जमीयत उलमाए इस्लाम के वो बाज़ अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं, वो इनफरादी तौर पर हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सके। हुकूमत की जाने से तो अभी ये फैसला होना बाकी है, लेकिन बहरहाल अभी 15 दिन है। 15 दिन में क्या पीटीआई अपने अरकान को जो है वो इंटैक्ट रख पाएगी? कोई फॉरवर्ड ग्रुप तो नहीं बनेगा। सूरत हाल क्या होगी? हुकूमत इंट्रा अपील में जाती है, इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं जाती है। लेकिन फिलहाल अगर आज के फैसले को हम मद्देनजर रखें तो उसके अदालती फैसले के बाद पीटीआई कौमी असम्बली की इस वक्त सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है। मुख्तसर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है, जो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 208 हो गई है, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 128 हो गई। कौमी असम्बली पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान की मजमूई तादाद इस वक्त 92 है और मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 116 तक पहुंच जाएगी और मुस्लिम लीग नून 108 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरे नंबर पर होगी। पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है और एमक्यूएम 21, जेयूआई 8, क्यू लीग 5, आईपीपी की 4 नशिस्तें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन साहब जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं पीटीआई के, और उसके साथ साथ एडवोकेट मियां दाऊद साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। अच्छा जी शुएब शाहीन साहब, अब आप ये बताएं कि एक ऐसा फैसला आया उसमें आपको वो रिलीफ मिला जिसकी आपको खुद उम्मीद नहीं थी, शायद पीटीआई वालों को खुद उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात उनसे भी मिला, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन पर आप अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे और इमरान खान साहब उनको अपने केसेस से अलहदा होने का भी कह चुके थे। खैर ये तो आपका केस ही नहीं था, तो खुश हैं बाप जी? आज के दिन के लिए तो हम खुश हैं। मतलब आज आपके हक में आ गया तो खुश है, कल आपके हक में नहीं आएगा तो हम नाखुश हो जाएंगे। देखें, हक के हुक्मरानी किसका है? अवाम का है। अवाम ने जिनको नुमाइंदे मुंतखब किया है उनके हुकूक पे डाका डाला जाए तो ये अवाम के हुकूक पे डाका है ना। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है
اگر انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے تو اس الیکشن کمیشن کا کیا آپ نے کریں بھی گے؟ تو مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ نے بھی وہی کیا تھا جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا. سنیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا الیکشن سے بھی پہلے ایون نامینیشن فارم چھینے گئے، ہمیں ڈسکوالیفائی کیا، ہائی کورٹ سے ہم واپس آئے، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے، جلوس نہیں کرنے دیے، بلے کا نشان چھین لیا، ساری چیزیں ایک طرف. جب ہم لے کر گئے ٹکٹ میرے سمیت، اچھا آپ پتہ ہے آر نے کہا جی یہ تو ٹکٹ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ریزن کیا دی؟ ٹھیک ہے، ریزن کیا دی ہاں. کہ جی گور آپ کا چیئرمین ہی ہم نہیں مانتے، آپ کے اچھا آپ سرٹیفکیٹ فریق کوئی تھے نہیں اس مانتے. کیس میں؟ نہیں میں تو نہیں تھا کیونکہ ہمیں تو پی ٹی آئی فریق تھی اس کیس میں، فریق بننے کے لیے درخواست دے رکھی تھی، لیکن بنی تو نہیں تھی نا، ایکسیپٹ تو نہیں ہوئی تھی نا، اپلیکیشن فالو اپ ہماری بھی ہم آپ گئے نے تھے. نہیں لیا تھا. جی جی. تو یہی ان کا آبجیکشن ہے کہ آپ فریق بھی نہیں تھے پھر بھی آپ کو ریلیف مل گیا. بٹ یہ سپریم کورٹ کو امپاور کرتا ہے آئین کا آرٹیکل 187. ٹھیک ہے، مجھے ذرا میاں داؤد صاحب سے بات کر لینے دیں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. سپریم کورٹ اس میں اپنی اختیارات کا استعمال کر کے لوگوں کو انصاف کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر ٹھیک ہے، سکتا ہے. انصاف کے راستے کی رکاوٹیں سپریم کورٹ نے دور کر دی. میاں داؤد صاحب ذرا مجھے یہ سمجھائے گا یا یہ بتائے گا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ فریق نہیں تھے جو آبجیکشن جو ہے حکومتی جماعتیں بھی اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کی، دیگر ججز صاحبان نے بھی کی کہ جی ہمارے جو ایک تو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ صحیح نہیں تھا، دوسرا جو بلے کی چھیننے والا فیصلہ تھا اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی. یہ کیسے غلط کی؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں تو واضح تھا کہ ان کے پاس بلہ نشان نہیں ہوگا اور کالعدم قرار دے دیے تھے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن. پھر کون سی انٹرپریٹیشن کی بات کی ہے؟ اچھا بلے کے نشان والی بات کی حد تک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تشریح کی گئی ہے، اس کو درست تسلیم کر لیں. اس کا ویسے بھی تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے اس کی ٹکٹوں کی تقسیم ہے یا باقی معاملات ہے، اس سے میں بھی بطور وکیل سمجھتا ہوں اتنا کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن مجھے حیرانگی صرف آج کے فیصلے کے پہ یہ ہوئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ساری سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، زیادہ جرات مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس الیکشن کمیشن کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے فوری طور کے اوپر صبح ہی گھر بھیج دیتے. اچھا فیصلوں کی تو خیر وہ تو ایک لمبی داستان ہے، اب کیا ہم یہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائے گا، چلے جو بھی فیصلہ آیا، ابھی والا آیا، بلہ چھیننے والا آیا، اس بات پہ تو آپ متفق ہیں کہ جتنے لوگ ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ آزاد اراکین ہو، چاہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پر بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن وہ سب تھے، ان کی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے تھی اور وہ عمران خان کے نام پہ جیتے ہوئے تھے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایڈمیٹڈ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جیتے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے، قانون کو ری رائٹ کر دیا جائے. یہ ان کا اختیار نہیں ہے، یہ خود تسلیم کرتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے آج خود جیو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے پروگرام میں یہ کہا کہ ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ تحریک انصاف کو کیسے یہ نشستیں مل گئی ہیں. بہرحال یہ مل گئی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. تحریک انصاف والوں کو چلے اسی بات پہ ایک بریک لینے دیں. بریک سے واپس آؤں گی. مل گئی ہیں تو بہت ہے، لیکن کیسے مل گئی؟ یا پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی؟ کیا وہ جو 41 ممبران ہیں فار شور دے آر کانفیڈنٹ کہ وہ بھی جمع کرا دیں گے اپنا ڈیکلیریشن، یا وہاں پہ ان کو زبردستی انٹیکٹ رکھنا پڑے گا، ادھر ادھر جائیں گے؟ اور کیا یہ نظریہ ضرورت ہے؟ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا، اور اگر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے تو کیوں؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شعیب شاہین صاحب ذرا بتائے گا کہ ایک تو وہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ کو ریلیف دیا گیا تو آپ کو کیوں ریلیف دیا گیا؟ نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ یہ مہربانی اچانک کیسے ہوئی؟ اور علی ظفر صاحب خود آپ سنیں، میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو خود نہیں پتا یہ ہمیں کیسے مل گئی نشستیں. ہم تو ظفر صاحب اس میں وکیل نہیں تھے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. کہتے ہیں کسی پروگرام میں یہ بول رہے ہیں ان ٹرو سینس انہوں نے کیا بات کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ طے ہے کہ سپریم کورٹ نے آج انصاف کے راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ دور کی، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جمہوریت کا مطلب جمہور کا فیصلہ ہے. ایک بات طے ہے، پروپورشنیٹ شیئر کا مطلب کیا ہے آرٹیکل 51 میں، یعنی متراصب نمائندگی کے تحت جس کو جتنی سیٹیں مل سکتی تھیں پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کو مل گئیں. یہ کوئی خیرات تو نہیں ہے، کوئی حلوہ تو نہیں ہے، یہ کوئی گفٹ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کر باقی سیٹیں بھی انہی پارٹی کو بانٹ دیں. تو وہ غلط فیصلہ تھا، ان کو نہیں مل سکتی. یہ ایک بات طے کر دی سپریم کورٹ نے. نمبر 2، کیا آئین کے مطابق یہ
جو فورم ہے پارلیمنٹ کا اس کو انکمپلیٹ رکھا جا سکتا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا، انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کیا یہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملنی ہیں یا پی ٹی آئی کو ملنی ہیں؟ پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں تھی نا، سنیں نا، سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن کرنا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری ججمنٹ کو ایک ریزن بنا کے ان کو جو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا، میرا اور سلمان اکرم راجہ کا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ نے ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے ہمیں بلے کا نشان چھین لیا۔ سلمان چلا گیا، ایک منٹ، سلمان چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا نہیں آپ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، آپ ہیں انڈیپینڈنٹ۔ سپریم کورٹ نے کہا جو انڈیپینڈنٹ نہیں تھے آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، لہٰذا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو جو جس نے ڈکلیریشن دے دیا وہ تو پی ٹی آئی کے ہو گئے۔ اب جن کو اس کنفیوژن کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ بنے تھے ان کو یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں واپس آ جائیں۔ یہ مجھے آپ مجھے کیس کی جو نیٹیوٹی بتا رہے ہیں کہ جی یہ غلط تھا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں بانٹ دیں، یہ غلط تھا، ریزرو سیٹس خالی رہ نہیں سکتی، یہ بھی ظاہر سی بات ہے غلط تھا۔ اب کیس ایکچولی یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس ملیں گی یا سیٹس نہیں ملیں گی۔ میاں داؤد صاحب یہ بات میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس میں پی ٹی آئی بیچ میں کہاں سے آئی؟ دیکھیں اس میں ایک بات میں بتاتا ہوں، شعیب شاہین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ کی بات کرتے ہوئے آدھی بات بیچ میں چھوڑ گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا لاہور ہائی کورٹ گئے، وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا، پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے، ان کو وہاں پر ریلیف نہیں ملا، پھر وہ اپنے اس بات کو لے کے سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی درخواست اعتراضات لگ گئے تو واپس لے لی کہ صرف اتنی سی بات ہے۔ جی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں میاں صاحب، میں وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بنیاد بنا کر ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جرم کر رہا تھا، اس جرم کو سپریم کورٹ نے نلیفائی کر دیا کہ یہ ہمارا نام استعمال کر کے جو تم جرم کر رہے ہو دیٹ از رانگ، ان کو ریکٹیفائی کر کے سیٹیسفائیڈ کر دیا۔ اب اگلا سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے ساتھ 185 کے ساتھ 187 کی پاور ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو آپشن ہیں، یا سنی اتحاد کونسل کو ملنا ہے یا پی ٹی آئی کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہمارا نام استعمال کر کے آپ نے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو دیٹ واز اے رانگ، آپ ان کو واپس پی ٹی آئی کی تھی، ان کو وہ سیٹیں تو مل گئی واپس۔ باقی جن کو انڈیپینڈنٹ تھے ان کو اب پی ٹی آئی ایز پارٹی، پارلیمانی پارٹی، انہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اب پارلیمانی پارٹی اس کو تسلیم کیا جائے گا، آپ ان کو آپشن دے دیں، چاہیں تو اس میں آ جائیں چاہیں سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں، ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے نام سے جیت کے آئے تھے اور ان کو پارلیمانی پارٹی کے آپ نے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی تو دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، جو 13 رکنی فل بینچ پیٹرن، ان کو چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے یہ گنجائش نکالی کہ واپس وہاں پر لے گئے گھڑی کو ریورس کر کے جہاں پہ یہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، تو ان کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے تھا، ان کو وہاں پر حالات لے جانے چاہیے تھے جہاں سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اور وہاں سے عمران خان کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہوا تھا نا، یہ کام بھی ہوا تھا، کیسے ہوا؟ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ اب ہر مرتبہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پروگرام میں تو کم از کم یہ بات نہ کریں، یہ توہین عدالت ہو جائے گی، آپ بھی پڑھ جائیں گے، میں بھی پڑھ جاؤں گی، اس سے الگ کریں۔ دوسری بات نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہی عدالتیں، یہی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے انتظار میں میاں نواز شریف صاحب، میں فیصلے کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہرحال مسئلہ یہی ہے جن کو میاں داؤد صاحب ایک بات بتائیں، ایک سیکنڈ، مجھے اس فیصلے کے اوپر اعتراض ہے، میں تنقید کر رہا ہوں۔ اچھا میرا سوال تو سن لیں، مجھے یہ بتائیں، چلیں یہ فیصلہ آ گیا، اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل گیا، لیکن یہ جمہوریت کے لیے کالا دن ہو گیا، یوم سیاہ ہو گیا، آئینی بحران ہو گیا، تباہی ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ مطلب حکومت کو اتنی پریشانی کیوں لاحق ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کا جواب 2016 میں 17 میں کیا نا، وہ کرنے کے بعد جمہوریت پہ، آئین پہ جج صاحبان کے ذریعے سازش کی گئی، اس کا 3.5 سال پورے پاکستانی قوم نے خمیازہ بھگتا۔ عمران خان نے کشمیر بیچا، پاکستان کے اوپر قرضے اتنے بڑھا دیے جتنے 75 برسوں میں نہیں لیے گئے، آج ہر پاکستانی مسائل کا شکار ہے، تو یہ جمہوریت پہ، آئین کے اوپر اس سے زیادہ
شبخون اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا اور اس فیصلے کا عمران خان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال تقریباً. اور پیٹرول اس سے کتنا تھا؟ 150. اور ابھی کتنا ہے؟ تقریباً 300. 2016 میں کتنا تھا؟ 2016 میں کتنا تھا؟ 2017 میں کتنا تھا؟ پھر 2008 میں کتنا تھا اور 2010 میں کتنا تھا؟ ایسا تو نہ کریں. بالکل ایسا کرنا چاہیے نا. پھر تو آپ مشرف کی حکومت میں بھی آ جائیں. آپ بجلی کا یونٹ بھی بجلی کا یونٹ 12 سے 16 روپے. تو پھر مشرف صاحب ڈکٹیٹر کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہیں. پھر آپ جاؤ رکھ پہ 12 سے 16 روپے بجلی کا چاہیے. یونٹ تھا. آج کتنا ہو گیا ہے؟ تقریباً ٹیکس لگا کے 100 روپے سے زائد. تو ادروائز 77 روپیز کا بجلی کا یونٹ. اس فیصلے سے کیا تعلق ہے مجھے یہ سمجھائیں. آج مریم نواز ہاری ہوئی ہے, شہباز شریف ہارا ہوا ہے, نواز شریف ہارا ہوا ہے. ان کو کہیں نا کرائیں آڈٹ, لے کر آئیں اپنے فارم 45, ساری دنیا نے دکھائیں. اچھا اس سے علاوہ مجھے بتا دیں, ان کی سیٹیں ان کو مل گئی, کوئی رکاوٹ نہیں بنی. یہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی تھیں, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تمام سپریم کورٹ نے تمام پی ٹی آئی کو نہیں بھی ملتی تو بھی ان کو نہیں مل سکتی تھی. اچھا اب ان کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ہمارا حق اگر ہمیں ملنے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ اور کیا دیکھیں جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ جمہور نے اگر عمران خان کے نام پہ ووٹ دیے ہیں تو پروپورشنیٹ شیئر کے مطابق ان کو وہ میاں داؤد صاحب مجھے ایک بات مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انٹرا کورٹ اپیل میں جانا چاہیے؟ انٹرا کورٹ اپیل نہیں کر سکتے, وہ صرف ریویو کر سکتے ہیں. نہیں صرف ریویو کر سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں. انٹرا کورٹ اپیل نہیں کر سکتے. اس کا زیادہ مناسب جواب تو حکومت جو ہے وہ دے سکتی ہے یا نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں تو یہ سیاسی فیصلہ ہے, اس کے خلاف بھرپور سیاسی مزاحمت کرنی چاہیے, ہر فورم پہ کرنی چاہیے, گلی گلی مظاہرے کرنے چاہیے, پارلیمنٹ میں مظاہرے کرنے چاہیے, بالکل ویسے کرنا چاہیے جیسے تحریک انصاف کرتی تھی. جج صاحبان اس فیصلے کے خلاف بالکل ایسے احتجاج کرنا چاہیے. کے لیے میاں داؤد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پروگرام آن ایئر ہونا ہے. وہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے, مجھے اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے. جیسے تحریک انصاف کرتی تھی ویسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے. نہیں میرا پلیٹ فارم اپنی اس رائے کے اظہار کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں معذرت کے ساتھ. اگر آپ سچ برداشت نہیں کر سکتی آپ مہمانوں کو بلایا نہ کریں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا پروگرام بند کروائیں گے؟ آپ بتائیں نا, میری بات کا جواب دیں بھائی, خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, بس کر دیں. آپ یہ سوال اپنے پریس کانفرنسز میں کریں. میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر جرنلزم کرنے کی اہمیت نہیں ہے تو مہمانوں کو نہ بلایا کریں. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے یہ داؤد صاحب, for God's sake. نہیں سچ بولنے کی کیا بات ہے, آپ پارلیمانی زبان استعمال کریں. بتائیں مجھے اس بات کا جواب دے دیں. ہوتا تو بہت کچھ ہے, میں اپنے پروگرام میں نہیں اجازت دیتی. یہ میرا مینڈیٹ ہے, پروگرام نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو وہ پروگرام کرنا چاہیے جو بالکل ایک جس کے اندر خدا کے لیے میاں داؤد صاحب اگر میں آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہوں نا, یہ حقیقت نہیں ہے. میں آپ کا مائک بند کروا دیتی ہوں. میرے پاس ایک آخری حل یہی رہ جاتا ہے, پلیز ان کا مائک بند کر دیجئے. تھینک یو ویری مچ میاں داؤد صاحب. آخری ہے کیا 15 دن کا ٹائم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 41 کے 41 لوگ جو ہیں وہ ڈیکلیریشن دے دیں گے یا دوسری سائڈ سے بھی اب کوئی توڑنے کی ان کو کوشش کی جائے گی, کوئی فارورڈ گروپ بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ پہلے تو آپ ریلیکس کر لیں. میں تو ریلیکس ہوں, میں کیسے کسی کو اجازت دے دوں بھائی؟ جی بالکل. آپ کیا آپ غلط قسم کی ججز کے لیے بات کریں؟ کل تو مجھے عدالت میں بلا لیں گے, میرا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, پھر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کون سے پروگرام کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک ججمنٹ ہے آف دی کورٹ, ہمیں کرٹیسائز کرنا, اس کے ساتھ اختلاف کرنا اور ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اور پارلیمانی لینگویج میں ہمارا حق ہے. آپ کہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے یا غلطی ہے تو کیا غلطی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی آج جس پوزیشن پہ پہنچی ہے, آپ کا خیال ہے وہ کون سی پی ٹی آئی ہے؟ یہ آگ کا دریا پار کر کے ہم لوگ آئے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, رائٹ فرام دی بگننگ. میں اسلام آباد کا سینئر موسٹ وکیل ہوں, میں نے تمام ٹاپ پوزیشنز بار کونسل اور بار ایسوسیشن کی انجوائے کی ہیں. آئی ریمین پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا, میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا, پاکستان بار کونسل کا 5 سال چیئرمین آف ڈفرینٹ کمیٹیز اور ممبر رہا, اور اس کے باوجود کین یو امیجن الیکشن ہونے کے بعد 7 FIR میرے خلاف کٹی ہوئی ہیں, جس میں سے آخری 2 دہشت گردی, ڈکیتی, اقدام قتل کی کار دی. دس از دی بیہیویئر. میں نکلا, جب نکلتا تھا میرے لوگوں کو ٹیلی فون کر کے SHOs کہتے تھے کہ شعیب شاہین کے کسی پروگرام میں نہیں جاؤ گے.
ورنہ رات کو ہم آپ کو اٹھا لیں گے. راتوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے, ان کے پیٹرول پمپ بند ہوتے تھے. یہ تو ہے, یہ تو جس انداز سے انہوں نے, لیکن دو تین چیزیں ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ گروپ نہیں بنے گا, لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کور کمیٹی کے اندر بھی ایشوز تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئے, عمران خان صاحب نے کہا بھی, جنید اکبر صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا. یہ سب ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے. تو اب اس کو ایک تو یہ چیز کہ اس کو آپ کو میک شور کرنا کہ کسی قسم کا فارورڈ گروپ نہیں بنے گا, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. دوسرا, ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ وہ لوگ جب دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ان کو لے کر اب تک کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں, کور کمیٹی تو وہ ایک جنرل ہاؤس ہے جس کو یہ سمجھ سکتے ہیں جس نے پالیسی ڈیسیژنز کرنے ہیں, لہٰذا وہ دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. ان لوگوں آ جائیں گے, وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کا پارٹی کا ممبر بن جائیں گے. وہ ہمارے نظر ثانی ہو سکتی ہے اس فیصلے, اپیل نہیں ہو سکتی. لا میں اپیل ہے کہ اگر 184(3) کی پروسیڈنگز ہوں یا جس میں کوئی کوسچن آف لا ہو تو اس کے اندر اپیل کی پروویژن ہے. لیکن یہ چونکہ فل کورٹ بیٹھی ہے, فل کورٹ کے خلاف صرف ریویو ہو سکتی ہے, اور ریویو کا کوئی چانس نہیں ہے. ریویو کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ غلطی اپیرنٹ آن دی فیس آف دی ریکارڈ ہے ہی نہیں. اور ایک بات یہ جو بلے والی بات تھی کہ جی بلے کے نشان والا جو واپس لینے والا جو فیصلہ تھا, اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی. کیا غلط کی؟ غلط یہ کی کہ یہ کہا کہ جی تم پارٹی نہیں رہے, نمبر 1. نمبر 2, کیونکہ ہم تو رجسٹرڈ انلسٹڈ پارٹی کے ممبر ہیں. اگر آپ نے نشان چھینا اس کا یہ مطلب تھوڑا, اچھا ہم کوئی ایک نشان سب جس کو آپ لوگ دوبارہ عدالت میں لے آتے کہ آپ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن, آپ کیوں نہیں گئے دوبارہ عدالت؟ دیکھیں ہم ہائی کورٹ عدالت کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کب آیا؟ 13 جنوری کو. الیکشن کب تھا؟ 8 فروری کو. اس دوران ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے واپس بھیج دیا. نہیں, وہ آپ گئے تھے اس فیصلے کے لیے. جب الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی تو آپ نے اس الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن اسی کے خلاف تو گئے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہمیں انڈیپینڈنٹ کہہ رہا ہے دیٹ از رانگ. ہم یہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, ہمارے اوپر پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے. ہائی کورٹ نے یہ کیا, اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں بھی گئے. ہائی کورٹ نے یہ کیا, واپس بھیج دیا کہ یہ الیکشن کمیشن خود ڈیسائیڈ کرے. الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں تم انڈیپینڈنٹ ہو, تمہارا کوئی حق نہیں ہے. وہ الیکشن سے 4 دن پہلے. اب ہم لٹیگیشن میں جائیں یا الیکشن لڑیں؟ آپ بتا دیں, ہم جس طرح الیکشن کے حالات سے گزر رہے تھے ہم تو الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے پروگرام میں, اور شکریہ تو میں میاں داؤد صاحب کا بھی ادا کروں. میاں داؤد کے ساتھ میرا یہ پہلا پروگرام تھا اور یہ پلیٹ فارم ان کو دیا تھا, وہ ہمارے بڑے آنریبل ریسپیکٹیبل گیسٹ تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کسی بھی گیسٹ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا جو بھی آپ کا پرسنل گراج ہے یا پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کریں, وہ بھی جج صاحبان کے لیے. تو اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو اس میں میں ہیلپ لیس ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں اور پھر آپ اس فورم کا استعمال کریں, اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں, اور اگر آپ کو منع کیا جائے تو پھر مجھے کہا جائے کہ آپ اہل ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ ڈرتی ہیں اور آپ پتہ نہیں اس قسم کے پروگرامز نہیں کر سکتی ہیں. اینی ویز تھینک یو ویری مچ. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی. نیر حسین بخاری صاحب سے بات کریں گے, حکومت کے اہم اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے یہ جانیں گے. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ تو آ گیا, اور اس پہ جو حکومتی جو اتحادی ہیں اور جو حکومت ہے اس کا اس پر ریاکشن بھی آ گیا. سب نے کھل کر تنقید کی, اس کو جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ قرار دیا, اس کو آئینی بحران بھی قرار دیا, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ بھی ذرا کھل کر بات کریں گے. کچھ دن پہلے صدر زرداری صاحب جب لاہور کے دورے پر گئے اس وقت ان کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ بڑا اہم تھا. انہوں نے ایک تو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ پی ایم ایل این سے حکومت نہیں چل رہی, اور اس پہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہمیں حکومتیں گرانا بھی آتی ہیں اور حکومتیں بنانا بھی آتی ہیں. اب صدر زرداری صاحب نے یہ کس تناظر میں بات کی تھی اور آج کے حالات میں اس کی کیا امپورٹنس ہے, ان تمام چیزوں پہ کچھ مختلف بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب, سینٹرل جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر چیئرمین سینٹ بھی ہیں. السلام علیکم نیر بخاری صاحب. وعلیکم السلام.
نیر بخاری صاحب، سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ اور سنی اتحاد کونسل کی اس درخواست پر انہوں نے کہا ریزرو سیٹس، اور مکمل طور پر ایک ایسا فیصلہ جس کی شاید کہ پی ٹی آئی بھی امید نہیں کر رہی تھی، لیکن بہرحال کہ ریزرو سیٹس ان کو ملے، اور جو 39 اراکین ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو 41 ہیں ان کے لیے بھی 15 دن کا ٹائم۔ پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس جو ججمنٹ ہے یہ میجورٹی ڈیسیژن ہے، اور اس میں جو میں بنیادی بات دیکھتا ہوں وہ یہ کہ یہ بالکل ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے ایٹ آل لیول کہ سپریم کورٹ کے سامنے کون سے فریق موجود تھے۔ آیا پی ٹی آئی بطور فریق سپریم کورٹ کے سامنے پیش تھی، یا اس کا کوئی اپنا موقف تھا سپریم کورٹ کے سامنے؟ وہ تو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ تو سنی اتحاد کونسل اس مقدمے کو کنٹیسٹ کر رہی تھی، اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے نیچے جو ودن 3 days اپنا ڈیکلیریشن دے دیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں۔ یہ بات تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل انٹائٹلڈ نہیں ہے ریزرو سیٹس کی، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر، اس نے اپنی پارٹی کی کوئی سیٹ سیکیور نہیں کی جنرل الیکشن میں، اور نہ اس کے جو سربراہ تھے انہوں نے کنٹیسٹ کیا ایز اے سنی اتحاد کونسل۔ لیکن یہ ذرا وضاحت آ جاتی کہ آیا سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ شامل ہو سکتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی فارم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی وہ جو انلسٹڈ ہے نیشنل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، جس کے پاس اپنا انتخابی نشان بھی ہے، وہ ریزرو سیٹ کے لیے انٹائٹل تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کس بنیاد پہ اور کس فارمولے پہ کہ جی دے آر نو مور ممبرز آف دی سنی اتحاد کونسل، ہو کین ڈکلیئر دیٹ؟ وہ تو یا تو اس پارٹی کا سربراہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، لیکن جو مٹیریل سپریم کورٹ کے پاس سامنے تھا وہ ریزرو سیٹس بھلا آپ سنی اتحاد کونسل کو نہ دے، لیکن ان کو ممبرشپ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں ان کی، کہ جب وہ آزاد منتخب ہو کے آئے اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا انڈر آرٹیکل 51 جو ریکوائرمنٹ تھی ودن 3 days، تو ان کو آپ نے ڈس ممبر کیسے کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی، اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف نے الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ بھلا وہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، انلسٹڈ تھی، لیکن وہ ایلیجیبل نہیں تھی کہ اس کے پاس الیکشن سمبل ہوتا، کیونکہ الیکشن ایکٹ کی پروویژنز جو تھیں ان پہ وہ عمل درآمد نہیں کر سکے، ان کو سمبل نہیں ملا۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے انتخاب، لیکن وہ ڈی لسٹ نہیں ہوئی تھی، وہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی وہ ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن یہ کیسے آپ نے زیوم کر لیا کہ آئین کہتا ہے ودن 3 days اپنا ڈیکلیریشن دیں، آپ نے اس کو 15 دن پہ بڑھا دیا؟ یہ انٹرپریٹیشن آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یا ری رائٹنگ آف اے کانسٹیٹیوشن ہے؟ دیکھیں نا، آئین امینڈ۔ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ رجسٹر ہوگی۔ میں صرف معذرت، ہو سکتا ہے بھی سپریم کورٹ کا جو تفصیلی جب فیصلہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوالات یہاں پہ اٹھا رہے ہیں اس کی مزید کلیریفیکیشن ہو اور اس کے جواب بھی مل جائیں۔ ایک جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ انٹائٹل نہیں ہو سکتی تھی ریزرو سیٹ کے، تو پی ٹی آئی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ وہاں پر انہوں نے اس کے فورم سے ٹکٹ نہیں لڑا۔ لیکن سر یہ جو دیگر جماعتیں ہیں جن کو ریزرو سیٹ کی ایک طرح سے بندر بانٹ ہو گئی، یہ کیسے انٹائٹل ہو گئی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جی 4 اس کو دے دو، 5 اس کو دے دو، 6 اس کو دے دو؟ یہ تو الیکشن کمیشن نے اس پہ انٹرپریٹ کیا لا کو، انہوں نے ایک ڈیزائن کیا، لیکن اگر کوئی لکونہ ہے یا کوئی ایمبیگوٹی ہے قانون میں یا آئین میں، تو وہ ایمبیگوٹی کون دور کر سکتا ہے؟ عدالتیں تو نہیں کر سکتی۔ عدالتوں کا کام قانون سازی نہیں ہے، عدالتوں کا کام قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا ہے۔
قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی لکونہ ایگزسٹ کرتے, امینڈمنٹس کیوں ہوتی ہیں لاز میں؟ کہ وہ گیون سرکمسٹانسز کے مطابق وہ ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کر رہے ہوتے, جو ایک سچویشن ارائز کر جاتی ہے, تو پھر آئین بھی ایمینڈ ہوتا ہے اور پھر لاز بھی ایمینڈ ہوتے ہیں. تو یہ اختیار سپریم کورٹ کو کس نے دے دیا کہ وہ آئین کو ایمینڈ کرنا شروع کر دیں؟ میں ایک بریک لیتی ہوں. بریک سے آپ ساتھ ہیں نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر, یہ جو جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این بھی ہے, خود پیپلز پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, یہ تو خود پہنچی تھی نا کہ جی ریزرو سیٹس ہمیں دے دی جائیں, تو یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت گئی تھیں؟ دیکھیں, کلیم کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, ریلیف دینے نہیں جاتے. Do you think when you go for a claim before a court of کلیم law, تو ہوگا لیکن کوئی قانون, کوئی آئین, obviously کوئی ہر سپورٹ, ان کی اپنی انٹرپریٹیشن آف لاء تھی, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ آف لاء تھی کہ وی آر انٹائٹلڈ. وہ سب سمجھتے تھے کہ ویکینسی کین ناٹ ایگزسٹ ان دی پارلیمنٹ, اب ہاؤس انکمپلیٹ نہیں رہ سکتا. یہ ان کا موقف تھا جو نہیں مانا گیا. لیکن یہ آپ کسی پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی کسی بات کو وہ کلیم ہی نہ کرے؟ Is there any bar for it? سر ایک چیز اور, ٹھیک ہے سر, ایک چیز اور جو آج سپریم کورٹ کے تمام ججز نے یہ بات کی, اور خود جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے بھی یہ بات کی, چیف جسٹس نے, جن کا اپنا فیصلہ تھا بلے کے نشان واپس لینے کا جب الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کی اس پہ اپیل میں گیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ تمام 13 کے 13 جو فل بینچ ہے, تمام کے تمام نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھایا ہے. ایون دو ججز کا کہنا یہ بھی تھا بشمول چیف جسٹس کہ یہ جو ہے ہمارے جو فیصلہ تھا اس کو غلط انٹرپریٹیٹ کیا گیا, انٹرپریٹیشن اس کی غلط تھی. وہ کیسے تھی؟ کیا ایسا اس میں تو کلیئر تھا کہ جی بلے کا نشان نہیں ہوگا, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, یا الیکشن کمیشن نے اس کو کالعدم قرار دیا, تو وہ انٹرپریٹیشن غلط کیسے تھی اس فیصلے کی؟ دیکھیں, اٹ از انڈرسٹینڈنگ آف دی ججمنٹ. وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی اس ججمنٹ کو, اس میں کوئی کلیئرٹی ہوتی تو کنفیوژن نہ آتا. اگر کلیئرٹی نہیں تھی اور ان کی مس ججمنٹ تھی تو یہ اگریوڈ تھے تو وہ آ جاتے سپریم کورٹ میں ریلیف لینے, آ جاتے. وہ کیوں نہیں آئے ریلیف لینے؟ وہ کیوں آزاد لڑنا شروع کر دیا انہوں نے؟ دیکھیں نا, نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہمارے فیصلے. بلا دیکھیں نا, الیکشن کمیشن میں کوئی فرشتے بیٹھے ہیں, انسان بیٹھے ہیں نا, تو کسی کی غلطی ہو سکتی ہے, کسی کو وہ اپنے انداز سے پرسیو کر رہا ہو چیزوں کو, کسی کا اپنا پرسیپشن ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اس ججمنٹ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جیسے یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تو جو ایگریڈ پارٹی تھی اس ججمنٹ کی کلیئرٹی کے لیے سپریم کورٹ آئی یا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آئے؟ اپنا کنڈکٹ بھی تو دیکھے نا. ان کی اپنی انٹرپریٹیشن یہی تھی جو الیکشن کمیشن کی تھی. ویسے دیکھے نا, اس فیصلے اگریڈ تھے تو بلہ لینے کے فیصلے سے, اگر یہی بار بار سپریم کورٹ کہتی رہی کہ جب ان کو بلہ نہیں ملا, مس انٹرپریٹ ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مس کنسیپشن ہوگی, وہ پراپر انڈرسٹینڈنگ ججمنٹ کی نہیں کر سکی ای سی پی, تو اس پہ ریویو کے آپ پہ کلیئرٹی لے لیتے, فیصلہ لے لیتے. ٹھیک ہے, وہ تو پروسیس. چلے انہوں نے فیصلہ نہیں لیا, ریویو کے لیے نہیں گئے. اب حکومت یا حکومت کے ایک اہم اتحادی ہونے کے ناطے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نظر ثانی میں یا اس کے انٹرا اپیل میں جانا چاہیے؟ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں جی, یہ تو کانسٹیٹیوشنل لیگل رائٹ ہے اگریوڈ پارٹیز کا. جو اگریوڈ ہیں وہ they'll go into review. جو میں اس میں وہ لوگ بھی اگریوڈ سمجھتا ہوں کہ جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا اور وہ آج ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں جی, وہ بھی تو اگریوڈ ہے. وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اگریوڈ ہے. بطور گورنمنٹ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل یہ ججمنٹ آئی ہے اور ڈیٹیل آرڈرز بھی آئے گا, اس پہ ہماری ابھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ آپشنز تو اوپن آپشنز ہیں. فار اینی بڈی ہو از اگریوڈ ود دس گورنمنٹ دی کین فائل اے ریویو. اچھا, تو ایسا ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو خوش. دیکھیں ابھی بھی 4 گھنٹے سے 6 گھنٹے ہوئے ہیں اس ججمنٹ کو آئے ہوئے, 8 گھنٹے ہو گئے. ہاں, تو ڈو یو تھنک یہ اسپونٹینیس رپلائی ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ مشاورت ہوتی ہے.
اور مشاورت کے بعد یہ ڈیسیجن ہوتا ہوا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں مولانا صاحب کی میں بات بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں انڈیویجولی JUIF نہیں جائے گی اپیل میں, انڈیویجولی اگر کوئی جانا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. سر آگے بڑھتی ہوں. زرداری صاحب کا یہ جو بیان تھا جس میں انہوں نے کہا PMLN سے حکومت نہیں چل رہی, حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں, حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں, یہ کس کانٹیکس میں بات کی اور کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ انفیکٹ یہ دیکھیں نا, یہ زرداری صاحب کے کسی اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ نو. زرداری صاحب کے وہ پارٹی کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے انہوں نے میڈیا سے بریفنگ میں اس نے یہ کہا. لیکن یہ بات ضرور جو لوگ ملنے آئے زرداری صاحب کو اس میٹنگ میں, انہوں نے بہت سارے گلے شکوے کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے آغاز میں الائنس میں جانے کے لیے, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم پورٹ فولیوز نہیں لیں گے کیبنٹ میں, لیکن کچھ اور ایشوز تھے جس پہ ایگریمنٹ تھا, لا آفسرز کی اپوائنٹمنٹ تھا, ڈیولپمنٹ سکیمز تھیں ان ایشوز پہ. تو ہمارے لوگوں نے اعتراض کیا, گلہ کیا. تو اس کنٹیکسٹ میں زرداری صاحب نے کہا کہ ماضی گواہ ہے کہ ہم حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں اور حکومتیں توڑنا بھی جانتے ہیں. اور نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی. وہ آبویسلی وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا کہ جو مہنگائی کا جو ایشو ہے, جو مہنگائی بالکل قابو سے باہر ہو چکی ہے, غریب عوام پیسکی ہے, اور یوٹیلٹی بلز کا ایشو تھا. پھر بہت بڑا ایشو ہمارے ملک میں زراعت پیشہ لوگوں سے منسلک تھا کہ ہمیں زراعت کی جو کموڈیٹیز ہیں اس کی پرائس نہیں مل رہی, اس کا ان پٹ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے, ہائر سائڈ پہ چلا گیا ہے. تو ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اور ہماری اکانومی کو اگر سہارا مل سکتا ہے یا اس کو مضبوطی کی جانب وہ چل سکتی ہے تو وہ اس کو بنیاد زراعت فراہم کر سکتی ہے. یہ ہمارا موقف ہے, میری جماعت کا موقف ہے, میری قیادت کا موقف ہے. اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو آج کا فارمر ہے وہ بڑا پریشان حال ہے, بڑا ڈپریسڈ ہے, بالخصوص یہ جو اس کی فصل آئی گندم کی, اور جو جیسے وہ رل گیا ہے مارکیٹس میں اور جو مڈل مین کے ہاتھوں. تو اس ایشو پہ ضرور بات کی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے, اور ہمارے کارکن بھی بات کرتے ہیں اس ایشو پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب آپ کے ٹائم کا. اس میں اپیل میں جاتی ہے, انٹرا کورٹ اپیل میں یہ حکومت نہیں جانتی ہے, یہ فیصلہ مشاورت سے ہوگا. تاہم تمام پولیٹیکل پارٹی جن کو یہ سیٹس ملی تھی بعد میں وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رائٹ ہے, نیر حسین بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان انڈیویجولز کا بھی رائٹ ہے جو بات مولانا صاحب نے کی ہے. پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.